Council resolutions and in accordance with the aspirations of the Kashmiri people. India has no right to make unilateral decisions on the status of this disputed territory against the will of the Kashmiri people and Pakistan. Pakistan does not acknowledge the supremacy of the Indian Constitution over Jammu and Kashmir, being a dispute, internationally recognized dispute. Any process subservient to the Indian Constitution carries no legal significance. India cannot abdicate its international obligations on the pretext of domestic legislation and judicial verdict. Its plans to annex IIOJK are bound to fail. The judicial endorsement of India's unilateral and illegal action of 5th August 2019 is a travesty of justice based on distorted historical and legal arguments. The Indian Supreme Court's verdict fails to recognize the internationally recognized disputed nature of Jammu and Kashmir dispute. It further fails to cater to the aspirations of the Kashmiri people who have already rejected India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019. The judgment is yet another manifestation of the pliant judiciary under India's ruling dispensation. Restoration of statehood, conduct of state assembly elections, or similar steps cannot serve as a substitute to the grant of right to self-determination of the Kashmiri people. The judgment cannot distract the international community's attention from the gross and systematic human rights violations being perpetrated by India in IIOJK. India's unilateral and illegal measures since 5th August 2019 have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of IIOJK. In flagrant violations of international law and the relevant UN Security Council resolutions, especially Resolution 122 of 1957. They remain a matter of grave concern for Pakistan, as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered, disenfranchised community in their own land. These measures must be rescinded to create an environment for peace and dialogue. Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic, and moral support to the people of IIOJK for the realization of their right to self-determination. With this statement, I'll be happy to respond to the question that you may like to make. Thank you so much, sir. Sumaira Khan from Sama Television. Sir, future course of action Pakistan का क्या होगा? Diplomatically, we have been very active. मगर मुख्तसरन अगर पाकिस्तान की आवाम जानना चाहे कि इस फैसले के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, काइनेटिक, स्ट्रेटेजिक, whatever, क्या इस वक्त पॉसिबिलिटी है? बहुत शुक्रिया. जी, अपना we will certainly, as I mentioned, that this is our initial reaction.
to this development which has taken place a short while ago by the Indian Supreme Court. We will convene a meeting very soon of all stakeholders, and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned, that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally, which and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the United Nations Secretary General, OIC Secretary General, the European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision. Illegality, we will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. Similarly, we will also, with the help of, we will also apprise of the latest developments and consult with the leadership of all political parties on this very important issue. Khalid Mahmood Saab. जिलानी साहब, कश्मीर का इशू जो है ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल में है. पाकिस्तान के पास और फोरम क्या बचता है कि पाकिस्तान अपना केस किस लेवल पे और मजीद लेके जा सकता है? उसमें एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक जो है इज द लॉन्गेस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इश्यूज ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा. और डिस्पाइट अटेम्प्ट्स बाय इंडिया फॉर द लास्ट सेवरल डेकेड्स to basically dilute the impact of the UN Security Council resolutions, we have taken appropriate diplomatic steps in order to maintain the sanctity of the relevant UN Security Council resolutions. The UN Security Council resolutions are sacrosanct, and they will remain on the agenda of the UN Security Council agenda for as long as they are implemented in accordance with the resolutions which have been passed in the past and in accordance with the aspirations of the people of. As I mentioned, that we are in the process of interacting with all the stakeholders, and any other option, we will consider all options after consulting with the relevant stakeholders. Shaukat Piracha. Excellency, our concerns are there, but Prime Minister Narendra Modi, he tweeted on this verdict, and he said it has fortified unity, progress of people in Kashmir. So how Your Excellency responds to his observation, whether it's going to further unify the Kashmiris into the Indian Union? And secondly, since there is also general election coming up, I remember Pulwama in 2019 and other, problems. Do you foresee any linkages between this development to his bid for a hat-trick? Thank you. एक तो पराचा साहब, जिस तरह मैंने मेंशन किया अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी, कि अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया की जो सुपीरियर जुडिशरी है, दैट हैज़ बिकम ए प्लाइंट जुडिशरी. प्लाइंट इन द सेंस कि जिस तरीके से उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट दिया था, बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट भी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो दैट वाज इन वायलेशन ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल फैक्ट्स. Similarly, ये जो सा verdict आया है, this is again, as mentioned in my statement, ये भी it is the verdict of a pliant judiciary. Unfortunately, the credibility of the Indian Supreme Court has also been compromised for the last several years, particularly ever since the advent of the current leadership in India. और उसकी वजह से आपने दूसरा जो बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी की ट्वीट के बारे में,
تو پرائم منسٹر مودی کی یہ کہ جی اٹ از سولیڈیفائی دی یونٹی آف، تو اس میں تو آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی اس قسم کی بات کی گئی، لیکن وہ آج تک اس کو بات کو بھی تقریباً 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی نہ ہی رول آف لا ہے، نہ ہی وہاں پر شخصی آزادی ہے، اور وہاں پر جس قسم کی جو وائلیشنز ہیومن رائٹس کی گئی ہیں اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے اندر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی جو کمشنر نے انہوں نے جو رپورٹ دی تھی اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک کمیشن آف انکوائری should be established to determine the human rights violations which are taking place in the Indian occupied Kashmir. لیکن unfortunately بدقسمتی سے وہ جو ہیومن رائٹس کمشنر کی وہ جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے OIC کا ایک آبزرور مشن ہے جو کہ وہ جانا چاہ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو اس کی بھی بارہا ریکویسٹ کے باوجود کوئی بھی ان کی ہندوستان کی طرف سے، آبویسلی یہ اگر میں تو ان کی بات پہ تب یقین کرتا اگر وہ وہاں پر انٹرنیشنل آبزرورز کو آنے کی اجازت دیتے، انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں آنے کی اجازت ہوتی، تو اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کہ وہاں پر کس قسم کی یونٹی ہے۔ ہماری اپنی پرسیپشن کے مطابق اور تمام کشمیریوں کے مطابق انہوں نے تو وہ نہ صرف پچھلے ایکشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا بلکہ انہوں نے جو ڈیسیژن ہے اس کو بھی انہوں نے اپنا سارا یونیورسلی انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ عدیل بشیر۔ You said it has no legal status about this verdict, but Indian Supreme Court verdict itself speaks something very special. On international level, how would you, Pakistan, present this case for Kashmiris? Also tell what could be the role of International Court of Justice? دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی نہیں ہے تو یہی بات جو انڈیا کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اسی کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کے مطابق there is a contradiction which is coming out very very clearly in the current decision of the Indian Supreme Court as well as the decision that the Indian Supreme Court had taken in 1973. ان 1973 کے اندر وہ کیشوند بھارتی کیس کے اندر انڈین سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو پارلیمنٹ کو کشمیر سے ریلیٹڈ وہ جو اس کے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کو وہ اس کو امینڈ کرنے کا، تو اگر وہ والا جو سا ڈیسیجن اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا تو یہاں پہ اس کو کیسے آپ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں؟ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کنٹرڈکشن تو بے شمار ہیں، اور یہی بات جو سی ہے انڈین لیگل ایکسپرٹس بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ آزاد سید۔ مسٹر فارم منسٹر، مجھے یہ بتائیے کہ پہلے یہ فیصلہ ہوا اور اس کے بعد ابھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد آپ فورسی کیا کرتے ہیں کہ جو پیس ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ مینٹین رہ سکے گا؟ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر بڑا امن رہا، کشمیر کے اندر بھی کوئی اس طرح کی رپورٹس نہیں آئیں کشمیر جو وائلنس کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیس قائم رہے گا؟ آپ کی ایز اے ڈپلومیٹ آپ کی یہ آبزرویشن کیا؟ جی، ہماری تو کوشش ہوگی کہ یہ لائن آف کنٹرول پہ جو پیس پچھلے کوئی 2-3 سال سے وہ اپنا ایک پیسفل سچویشن ہے وہ کنٹینیو کرے۔ علا نور۔ منسٹر صاحب، علانور وزیر، مشرق ٹی وی چینل سے۔ آپ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کی تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کا کوئی خاص واضح موقف نہیں آ رہا، تو پاکستان کا اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ یہی ہے کہ وہ انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ اپنی جو قراردادیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کروائے وہاں پہ ہندوستان کی۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں آیا، تو
تو میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں میں نے بتایا تھا کہ صرف ابھی چند برس پہلے ہی یونائٹڈ نیشنز کے ہی کمشنر نے، ہیومن رائٹس کے کمشنر نے یہ ایک واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ کمیشن آف انکوائری should be sent to مقبوضہ کشمیر to investigate the massive violations of human rights which are taking place in Indian occupied Kashmir. غزالہ نورین. غزالہ نورین سنو نیوز. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ 4 سال قبل جب آرٹیکل 370 کی منسوخی کا فیصلہ کیا گیا تھا تب بھی ہم نے دیکھا کہ مودی سرکار نے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں مقبوضہ جموں کشمیر کو تبدیل کر دیا تھا، اور اب بھی ہم نے دیکھا کہ 2 روز قبل کشمیر کے مختلف اضلاع میں سیکشن 140 کا نفاذ کیا گیا. اس حوالے سے سر آپ کا موقف کیا ہے، اور جو کشمیریوں پر ظلم و بربریت جاری ہے اس حوالے سے پاکستان دنیا کی توجہ دلانے کے لیے آگے مزید کیا اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جی ہماری تو آبویسلی جس قسم کی وہاں پر ظلم و بربریت کی جو ایک نئی داستان مرتب کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، نہ صرف پچھلے 4 سال سے جس عرصے میں تب سے تو بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے وہاں پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے جس چکی میں پس رہے ہیں کشمیری، تو اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے، اور اس کے مداوع کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز وہاں پر ایک آبزرور گروپ بھیجے، اور وہاں پر جس طریقے سے ان کی ہیومن رائٹس کی کمشنر نے اپنا ایک 2018 میں کہا تھا کہ مطالبہ کیا تھا کہ کمیشن آف انکوائری کو بھیجا، وہاں پر فارم کیا جائے ٹو انویسٹیگیٹ دی سیم تھنگ. تو اس کے لیے ہماری جو سی کوشش ہوگی کہ اس قسم کا جو ایک دوبارہ ایک اسٹیپ، جو ایک نیا ایک انیشیٹو لے یونائٹڈ نیشنز اس بارے میں. Thank you, Foreign Minister. You spoke detail about it and some of the questions. My question is, after this particular verdict of the Indian Supreme Court, the Indian political and military leaders got more power and strength now. So there will be more provocative statements against Pakistan. And India is also approaching general elections next year. So how to counter this Indian propaganda, provocative statements? Are you going to take any special diplomatic initiative so that the world may not accept their false narrative and story against Pakistan? And on record, Indian Defense Minister just a couple of weeks back publicly said we will snatch AJK from Pakistan. So situation has aggravated. What is your diplomatic strategy to push back India from making aggressive postures, provocative statements, and hard position against Pakistan and Jammu and Kashmir? Thank you. تین حیدر صاحب، جو کوئی کسی بھی نیریٹو کے پیچھے جو ایلیمنٹ آف کریڈیبلٹی ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جب ایک ملک اپنی کریڈیبلٹی لوز کر جائے تو اس کے بعد چاہے آپ کسی قسم کا بھی نیریٹو سامنے لے کے آئیں، اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. اب آپ پچھلے چند برسوں سے، چند مہینوں سے، چند سالوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی کریڈیبلٹی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں بہت حد تک گر چکی ہے، اور اس کی ایک گرنے کی وجہ ایک جو انہوں نے ایک دہشت گردی کا اور اسیسینیشن کا جو جال وہ بنا تھا مختلف ممالک میں، اور جس کے سلسلے میں نہ صرف امریکہ نے، کینیڈا نے، بلکہ یونائٹڈ کنگڈم نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، اور ان کے جو ریلیونٹ جو ان کے جو آفیشلز تھے جو کہ انوالو تھے ہندوستان کی حکومت کے، تو ان کو بھی انہوں نے انڈائٹ کیا ہے. تو اس سے ان کی جو کریڈیبلٹی وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو نیریٹو آئے گا، چاہے ابھی آئے ان ریئیکشن ٹو دس جو ججمنٹ آئی ہے، یا آنے والے دنوں میں ان دی رن اپ ٹو دی الیکشنز، اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں. انور عباس. میرا نام انور عباس ہے، میں بول رہی ہوں اس سے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں جو عوام ہے ان میں ایک مایوسی کا ایلیمنٹ بڑھا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کوئی رستہ ان کو نہیں ملے گا تو وہ دوبارہ ملیٹنسی کی طرف جا سکتے ہیں؟ شکریہ. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ کشمیریز نے انڈین رول کو تو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا،
اور اگر اور یہ تمام انڈین آبزرورز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد تو تقریباً 100% ہی ریجیکشن ہے انڈین رول کی مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو وہ اپنا ایک یہ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کا جو ریئیکشن آیا ہے تو الٹیمیٹلی اسی قسم کا ریئیکشن ہی آئے گا کشمیریوں کی طرف سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہندوستان کی حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ اگر ان کی جو جائز حقوق ہیں اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو اس کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو خام خواہ ایک جو لاوا ابل رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں تو ظاہر ہوگا ہی. علی فرقان. شکریہ. 5 اگست کے بعد مسٹر صاحب پاکستان نے یہ کہا تھا کہ بھارت سے کسی قسم کے بھی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اور یہ پالیسی فیصلہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا. اب بھی یہی صورتحال ہے یا اس پہ کوئی نظر ثانی یا کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو وہی اپنا جو پالیسی اڈاپٹ کی تھی ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد اسی پہ ہی عمل پیرا ہے. عدیل وڑائچ. سر، اس معاملے میں عالمی عدالت انصاف کی جو جورسڈکشن ہے اس پہ آپ کیا ایسا بھی کوئی غور ہو کہ معاملہ عدالتی محاذ پہ تو جا چکا ہے لیکن عالمی سطح پر یہ عدالتی محاذ پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر یہ اتنا سالڈ کیس ہے پاکستان کا کہ پاکستان کسی بھی اگر عدالت میں جائے جو کہ ایک نیوٹرل ہو عدالت ہو تو اس کے اندر انڈیا کا کیس بہت ہی کمزور ہے کشمیر کے اوپر. لیکن ایک انڈیا ہمیشہ آڑ لیتا ہے پروسیجرل ایشوز کے اوپر اور وہ جورسڈکشن کو اپنا وہ چیلنج کرتا ہے. تو اس لیے وہ جو آپ کورس آف ایکشن بتا رہے ہیں تو ہمیں صرف اس صورت میں ہی وہ اس کو سوچنا پڑے گا اگر تو ہندوستان ایکسیپٹ کرتا ہے ان کی جورسڈکشن. اگر وہ نہیں کرتا ان کی تو پھر وہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہی ہوگی میرے خیال کے مطابق. علی حسین، بزنس ریکارڈر. جی تھینک یو. علی حسین فرام بزنس ریکارڈر. سر، ہسٹوریکلی ہم نے ویسٹرن ورلڈ کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے کشمیر کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے، جیسے یو ایس ہو گیا، باقی یورپین کنٹریز ہیں ویسٹرن، تو ایک ایسی صورتحال میں کہ اسی ویسٹرن ورلڈ کا ڈبل غزہ میں بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے ایٹ دی ہینڈز آف آکوپیشن اسرائیلی فورسز. تو ایسے وقت میں جیلانی صاحب ایسی کون سی اسٹریٹجی ہوگی کہ جو دنیا جو ہے جو آلریڈی اتنا مطلب پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے، تو ایسے وقت میں کشمیر کے لیے کیسے آپ دنیا کو جو ہے سپورٹ ان کا جو ہے کرا سکیں گے؟ تھینک یو. جی، آپ نے صحیح فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس جو ڈبل سٹینڈرڈز کے باوجود ایک جو سوچ، ایک نئی سوچ ابھر رہی ہے تمام دنیا میں، صرف خالی اسلامک دنیا میں نہیں بلکہ ویسٹرن میں بھی، کیپٹلز میں بھی یہ سوچ کو، اس بات کو سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشنز کے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ اگر اس کا حل جلد از جلد نکالا جائے تاکہ اس وائلنس کو روکا جا سکے تو وہ بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سملرلی کشمیر کے اوپر بھی یہ ڈسپائٹ یہ جو سی ہے ڈویژنز ہوتی ہے، ڈفرینسز آف اوپینین، تو یہ والی چیز کہ یہ ریئلائزیشن کہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے ان کو پرومس کیا تھا ان دی شیپ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹیز کمٹمنٹ، تو اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز 2 ممالک جو کہ جن کے درمیان ایک کور ایشو ہے کشمیر، تو اس کے درمیان ایک جو سیریس جو ایک پیس کی جو ایفرٹس ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پیس میرے اپنے خیال کے مطابق ایک نہ صرف اس خطے کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے.
because of the various factors, important factors that they are aware of. Khaja Nayyar. سر 75-76 سال سے چاہے وہ یو این ہے یا او آئی سی ہے، یہ جو دونوں مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں فلسطین اور کشمیر، یہ دونوں آرگنائزیشن جو ہیں بری طرح ناکام رہی ہیں یہ دونوں مسئلے حل کرانے میں. اب بھارت جو ہے وہ 5 اگست کے بعد اور اب وہاں پہ بھارتی جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اب پاکستان جو ہے، پاکستان تو ہمیشہ جو اپنی ایک بات کرتا رہا ہے، اب 2 ٹوک پاکستان کی طرف سے کیا اقدامات کیے جائیں گے تاکہ بھارت کو اسی جگہ پہ روک دیا جائے؟ بہت شکریہ. جی بالکل، ہمارا موقف بالکل 2 ٹوک ہوگا. ہم کشمیری عوام کی خواہشات کے ساتھ ہم اپنا اس موقف ہمارا جو سا ہے وہ قائم رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ہم پاکستان جو سا ہے وہ ان کے کشمیری عوام کی جو مورل ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ جاری رکھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف کی بار بار جو ایک ہے اس کو ریٹریٹ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے، اور نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ کشمیریوں کو بھی احساس ہے کہ پاکستان بالکل سالڈلی کشمیری موقف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کشمیریوں کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور جب تک یہ ریزولوشن پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پاکستان ان کو اپنی کوششیں وہ جاری رکھے گا. عبداللہ مومند. عبداللہ مومن ڈان نیوز سے. بین الاقوامی جو ادارے ہیں او آئی سی یا اقوام متحدہ، اس کی جانب سے تو کوئی کارکردگی سامنے نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. 2019 سے اب تک جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس بھی ختم کیا گیا، ہماری بطور اسٹیٹ کیا کمزوریاں ہے کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو قائل نہیں کر سکے؟ ایک دوسرا یہ کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے جو بعض حلقوں میں رپورٹ ہو رہی ہے کہ کشمیر میں جو چینجز آ رہی ہے بیہائنڈ دا ڈور، کوئی مذاکرات، کوئی کمیونیکیشن، کوئی نارملائزیشن پروسیس اس وقت چل رہی ہے؟ تھینک یو. ایک تو یہ ہے کہ میں سچی بات یہ ہے کہ اس بات پہ کوئی ایگری نہیں کروں گا کہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو اپرائز نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں 5 اگست 2019 کے بعد جتنی کشمیر کے اوپر کوریج ہوئی ہے وہ غالباً پہلے شاید ہی ہوئی ہوگی. اور جتنا بھی اگر آپ انٹرنیشنل پریس، میں بڑا اس کو ریگولرلی نہ صرف مانیٹر کرتا ہوں بلکہ میں کشمیر ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو کولیٹ بھی کرتا ہوں. جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو وہ کافی بہتر جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کے جو ایک پوائنٹ آف ویو کی ریفلیکشن وہ ریگولرلی آتی رہ گئی ہے. دوسرا کویشچن آپ کا تھا ود ریگارڈ ٹو عبداللہ صاحب بیک ڈور. جی کوئی ڈائلاگ جو سے ہے تو اس وقت کوئی پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا. ایسا جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو؟ جی میری نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہے جی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. راشدہ سیال. تھینک یو میم. تھینک یو سر. راشدہ سیال اب تک سے. سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 370 کا معاملہ ہے اس کے اوپر چائنا کی بھی ریزرویشنز ہیں لداخ کو لے کر، تو پاکستان کیا چائنا کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر کوئی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے؟ کیا آپ ان کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے یا نہیں؟ سیکنڈلی آرٹیکل 370 کے پیچھے انٹینشن جو ہے گورنمنٹ کی، انڈین گورنمنٹ کی، وہ یہ ہے کہ وہاں ڈیموگرافک تبدیلی لائی جائے. اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ راہ زیادہ ہموار ہو جائے گی مودی سرکار کے لیے؟ ایک تو نمبر 1 میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ چائنا کو بھی بڑی سیریس ریزرویشنز ہیں، پرٹیکولرلی آن دی ڈویژن آف دی یہ ہے اپنا اسٹیٹ، ان کے کچھ کنسرنز ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ایز فار ایز کوآرڈینیشن آف پاکستان پوزیشن، تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک لائے عمل وہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی اور ملک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اعجاز صاحب جی این این.
جی السلام علیکم. پہلے تو معذرت تھوڑا تاخیر ہو گئی مجھے آنے میں. ایف پی آئی کے ڈائریکٹر انڈیا میں ہیں, وہ جو امریکہ میں قتل کی سازش کی تھی بھارت نے, ایک تو اس پر کمنٹ کر دیجئے. دوسرا یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع تو کشمیری ہے, اسی تنازع کی بنیاد پر انڈیا کو جب موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پر رگیدنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمیں جب بھی مواقع ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی وہی اوریجنل اسٹائل جو ہے جو ڈپلومیسی میں ہوتا ہے نارملی, بہت سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں اور بڑا لتھارجی سی دکھائی دیتی ہے. ہم ایسے مواقع سے ایگریسو ڈپلومیسی کے لیے کیوں نہیں فائدے اٹھاتے؟ کم از کم آپ میرے سے تو ایکسپیکٹ نہ کیجئے کہ میں وہ اپنا لتھارجک ڈپلومیسی, میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہے, میں یاد دلاتا رہوں کہ میں 2003 میں جس حالات میں واپس آیا تھا وہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا, وہ اپنا آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد میری تو خاص طور پہ ایک بہت ہی کشمیریوں کے ساتھ ایک وابستگی بھی ہے اور کشمیر کاز کے ساتھ بھی وابستگی ہے, تو وہ اس سلسلے میں آپ کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں. آپ نے ایف بی آئی ڈائریکٹر کی بات کی, ان کے وزٹ کی, تو آپ کے آنے سے پہلے میں نے اسی ایشو کے اوپر ایک جواب دیا تھا متین حیدر صاحب کے سوال کے جواب میں کہ کوئی بھی نیریٹو ہو, کسی بھی ملک کی کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی تو اونلی دین آپ کا جو نیریٹو جو آپ بناتے ہیں وہی ایکسیپٹیبل ہوگا. اس وقت جو انڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے پوری بین الاقوامی دنیا کے اندر, وہ بالکل ہی لوئسٹ لیول کے اوپر ہے, بیکاز آف دی اسیسینیشن اٹیمپٹس دیٹ, وہ جو انہوں نے کوششیں کی ہیں, اسیسینیشنس کی ہیں انہوں نے, اور اس کے بارے میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. تو اس میں اس حالات میں ان کی کریڈیبلٹی بالکل ہی نہیں ان کی نیریٹو کی رہی. تو یہ اسپیکٹ بھی جو ہے نا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. جی زاہد صاحب. جیلانی صاحب, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سمجھوتا ایکسپریس کا فیصلہ ہو, بابری مسجد کا ہو, اجمل صاحب کا ہو, یا اس طرح کے جو آج فیصلے آئے ہیں, ایک لمبی تاریخ ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں غزہ کے اوپر. آپ ان کی سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہیں. ہمارے پاس پھر کیا بچتا ہے؟ جو کینیڈا نے کہا امریکہ کے انڈیا کے بارے میں, امریکہ نے کہا, یو کے نے کہا, تو کیا ہم ان تمام چیزوں میں ان کے فیصلے اور یہ چیزیں جو اب آئی ہیں سامنے, ان کا بھی کوئی ڈوزیئر بنا کر دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اصل حقیقت ہے انڈیا کی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو کینیڈا میں ہوا یا یو کے میں ہوا یا امریکہ کے اندر ہوا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی بہت ہی راز افشا ہوں گے. میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں, کیونکہ یہ اسیسینیشن اٹیمپٹس اور اسیسینیشن جو ان میں ہندوستان ملوث رہا ہے, یہ صرف ان 3 ممالک تک کنفائن نہیں رہی تھی, اس کا دائرہ کار بہت ممالک پہ ہے. اور آپ بہت جلد سنیں گے کئی اور ممالک بھی جن سے ہیں وہ they will also come forward with similar information about India's role in various killings which have taken place in their respective countries. نوید صدیقی. تھینک یو. جنید صاحب, 5 اگست 2019 کے بعد پاکستان نے کہا, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کی سفارتی ناکامی ہے, مگر کیا بین الاقوامی برادری کی بھی ناکامی نہیں ہے؟ کیونکہ یو این ایس سی کو دیکھ لیں, یو این, یورپین پارلیمنٹ, او آئی سی, ہر جگہ پہ پاکستان نے آواز اٹھائی اور انڈیا نے اس کی نہیں مانی. ان 300 بالکل خاطر میں نہیں لایا پاکستان. اس کا بھی ایک جواب کہ اب ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اس کے علاوہ جو ویٹو کی ہے غزہ کے اوپر, جو ریزولوشن تھی, امریکہ نے, یو کے نے اٹینڈ نہیں کیا, تو اتنے ممالک مل کے بھی جو یو این ایس سی کو وہ نہیں کر سکے, قرارداد منظور نہیں کروا سکتے. اس وقت ہمارے پاس کیا بچا؟ کیونکہ مزید آنے والے دنوں میں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کشیدگی بڑھے گی, اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے وہ بھی لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے 4-5 سالوں میں مزید تیسری مرتبہ مودی گورنمنٹ آ رہی ہے, تو حالات تو مزید بگڑیں گے دونوں ممالک کے درمیان. میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہندوستان نے تو اس پورے عرصے میں
پچھلے 75 سال میں کئی دفعہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ جو یو این سیکیورٹی کونسل میں جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈا آئٹم کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے بڑی ایک دفعہ کوشش کی کہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان جو کہ 1948 میں بنا تھا اس کو بھی ختم کیا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوا. اس میں کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ جو ان کا جو نیریٹو تھا کشمیر کے بارے میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی انٹرنیشنل لیول پہ، چاہے وہ ممالک جس قسم کی پوزیشن لیں، بیکاز آج کل کچھ اور پولیٹیکل کنسیڈریشن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک یا خاموش رہنا پڑتا ہے یا آپ کو. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر جس طریقے سے کشمیری وہ ایک ڈٹرمنڈ ہے اپنی آزادی کے لیے، اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے، تو مجھے پورا کا پورا یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے. بالکل اس طریقے سے ضرور اب ان کو وہ ان کا مقاصد حل ہوں گے جس طریقے سے مجھے پورا کا پورا یقین ہے کہ فلسطینی عوام کو بھی ان کو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ان کو ضرور ان کا حق ملے گا. تو مجھے تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیریوں نے جس طرح کی سٹرگل دکھائی ہے 1947 سے لے کے، یہ بلکہ اس سے پہلے کی بھی 75 سال گزر چکے ہیں، ہندوستان بھی تو ان کی سٹرگل کو سپریس نہیں کر سکا تھا. بلکہ اگر آپ آج بھی کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں آگے جا کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو ایک وہاں پر ایک پریزن والا جو سے ہے ایٹماسفیئر ملتا ہے وہاں پر. اگر تو ہندوستان اتنا کامیاب ہوتا یا جس قسم کا اس کا نیریٹو بن رہا ہے تو وہاں پہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی. آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں کہ وہاں پر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہندوستان نے اس کو بالکل ایک پریزن کے طور پہ بنا کے رکھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ جو وہاں کی ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ جا بعض اوقات چلی جاتی ہے، جو ڈیلی بیسڈ جو ان سے ڈپلومیٹس ہیں، تو وہ بھی اپنے اپنے ممالک کو ایک رپورٹ بھیجتے ہیں کشمیر کی سچویشن کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ان کی جو ہوتی ہے اسیسمنٹ وہ کوئی اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی ہندوستان کی جو ایفرٹس کے بارے میں. This concludes our briefing. Thank you very much for all of you for coming and for the Foreign Minister to spare some time. Thank you.